अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का सेकंड पार्ट खिलाफत बनु अब्बास पढ़ रहे हैं। खिलाफत बनु अब्बास में हम दूसरे चैप्टर पर अबुल अब्बास अब्दुल्ला अल सिफ़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का मौजू अबुल अब्बास अल सिफ़ा का सीरत व किरदार है। अबुल अब्बास अल सिफ़ा जो बनु अब्बास का पहला खलीफा था और जिसने अब्बासी खिलाफत को इस हद तक इस्तेहकाम दिया कि वो 500 साल तक कायम रही। इससे पहले हम इसके इब्तदाई हालात और इसकी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए जो उसने इक़दामात किए वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम अल सिफ़ा की सीरत और उसके किरदार के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी शख्सियत का मालिक था और उसके किरदार में कौन कौन सी खूबियाँ जो थीं वो पाई जाती थी। सबसे पहले हम उसकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। अबुल अब्बास के बारे में कहा जाता है कि वो एक बारोब और पुरकशिश शख्सियत का मालिक इंसान था और इब्ने असीर ने उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में जो लिखा है कि उसके बाल घुंघराले थे, वो लंबे कद वाला, गोरे रंग का, पतली लंबी नाक, खूबसूरत बारेश चेहरे वाला इंसान था। अल-फ़ख्री के बकौल वो हलीम, बावकार, आकल, मुदब्बर, फयाज़ और हुस्न अखलाक से रास्ता था। उसकी माँ का नाम रायतुल हारसिया था। मसूदी ने इसकी सियासत और इसकी खूबियों के बारे में कुछ इस राय का इजहार किया है कि उसकी राय साइब थी, यानी पुरअज़म, पुख्ता थी। जो अज़म करते पूरा करके रहते थे, इखलाक के शरीफाना थे, ज़रो माल बख्शने में बड़े सखी थे और अपनी इन शख्सी खूबियों की बदौलत तमाम मुश्किलात जो आगाज़ में उसे पेश आईं उनके साथ उसने कामयाबी के साथ उन तमाम मुश्किलात पर काबू पाया और काबू पाने के बाद अब्बासी सल्तनत को बड़ी ही मज़बूत बुनियाद फराहम की। अल सिफ़ा में एक और ख़ूबी ये थी कि वो मुंतज़िम और मुदब्बिर था। वो मैं सिर्फ़ एक जंगजू और खूनरेज़ इंसान ही नहीं था, जैसे कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूनरेज़ और लड़ने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ वो अक्लमंद, दाना और इंतज़ामी सालिशतों का भी मालिक था। और ये वो खूबियाँ होती हैं जो किसी भी बादशाह में होना बहुत ज़रूरी हैं। उसने उस इंतशार और बदअमनी और लाक़ानूनियत पर काबू पाया जो उसे विरसे में मिली थी। जब वो खलीफा बना तो पूरे मुल्क में इंतशार और बदअमनी थी, लेकिन उसने बड़ी जल्दी उस पर काबू पा लिया और अपने तदब्बर और इंतज़ामी काबिलियतों की बदौलत वो एक मरबूत इंतज़ामी ढांचा बनाने में कामयाब रहा। सैयद अमीर अली उसे एक ऐसा हुक्मरान करार देते हैं जिसे अपने फ़राइज़ के अदा करने का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता था, यानी वो अपने फ़राइज़ को हमेशा अवलियत देता था। अल-मसूदी ने इसके तदब्बर को खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा है कि वो साहिबुल राय, यानी पुख्ता राय का मालिक, अपनी धुन का पक्का और पुरअज़म इंसान था। इसने मुल्क में अमन व अमान और नज़्म व नस्क कायम करने के लिए बड़ी ही मेहनत से काम लिया और सूबों की हदबंदी की और उन सूबों में मुनासिब लोगों को चुना और उसके चुनाव की जो हिकमत अमली थी उसी की वजह से मुल्क को इंतज़ामी वहदत और इस्तेहकाम अता हुआ। यानी वो वक्त बड़ा ही
پراشوب تھا جب عباسی حکومت قائم ہوئی، تو ایسے وقت میں اگر وہ غلط لوگوں کا انتخاب کرتا اور انہیں ایسے صوبوں میں بھیجتا جہاں پہلے سے بغاوتیں تھیں، لوگ بنو عباس کے خلاف تھے، تو اگر وہ کمزور لوگوں کو اور غیر وفادار لوگوں کو گورنر بناتا تو یقیناً وہ ان مشکلات پر قابو نہ پا سکتے۔ لیکن اس نے ہر علاقے میں ایک موزوں شخص کا انتخاب کیا اور زیادہ تر عہدے اس نے اپنے خاندان کے اندر ہی رکھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں امن و امان قائم کیا، اور جب امن و امان قائم ہوا تو ملک کو استحکام ملا اور ایک انتظامی یونٹ جو تھا، پورا ملک ایک انتظامی وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے وزارت کا ایک بالکل نیا عہدہ تخلیق کروایا۔ عربوں کے ہاں وزارت کے عہدے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ تصور اس نے ایرانیوں سے لیا، اور اس عہدے کی وجہ سے ایک تو خلیفہ کے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کچھ کمی آئی۔ اب بہت سارے امور جو تھا وہ خود وزیر سر انجام دیتا تھا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ دیگر اقوام، ظاہر ہے کہ خلیفہ بنو عباس میں سے آتے تھے، تو دوسری اقوام کو بھی ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے کا موقع ملا، جس سے وہ ان کی وفاداریاں حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر علوی، جو کہ حکومت کے سب سے بڑے دعوے دار تھے، اور جب ان کو حکومت نہیں ملی تو ان کے اندر شدید قسم کا رد عمل تھا، لیکن اس نے ان کو اپنی ذہانت، اپنے تدبر کی وجہ سے اپنے دور میں بغاوت نہیں کرنے دی اور انہیں کسی نہ کسی طرح راضی رکھا۔ یقیناً یہ اس کی منتظم اور مدبر ہونے کی بہت بڑی نشانی۔ اس کے ساتھ ساتھ الصفا کی ذات میں جو سب سے بڑی اس کے کردار کا جو حصہ تھا وہ تھی سخت گیری، اور اسی سخت گیری کی وجہ سے اس نے تاریخ میں الصفا کے نام سے شروع کیا۔ اس کی اگر تمام خوبیاں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کی یہ خامی اس کی پوری شخصیت پر حاوی ہوگی۔ حالانکہ وہ ایک باکمال شخص تھا، لیکن اپنی سخت گیری کی وجہ سے وہ اس کی باقی تمام خوبیاں بہت پیچھے چلی گئیں، اور الصفا کا لقب کسی نے اس کو نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے خود اپنے لیے اختیار کیا تھا۔ اور جب اس نے اپنے دیے ہوئے لقب کو سچ بھی کر دکھایا، بنو امیہ سے جب اس نے بدلہ لیا تو وہ بدلہ اس بدلے سے کہیں زیادہ سخت گیر تھا جو بنو امیہ بنو ہاشم سے لیا کرتے تھے۔ اس نے بنو امیہ کا پورا خاندان جو تھا اس کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس کے انتقام سے نہ بچ سکیں، اور زندوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور دنیا کے ان چند حکمرانوں میں سے ہے جس نے اپنے دشمنوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکالی اور پھر انہیں جلا دیا۔ یہ مثال بہت کم دیکھنے میں آتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی قبروں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ابن حبیرہ، جو کہ عباسی دعوت کا ہمنوا تھا، ساتھ دیتا تھا، لیکن علویوں کا حامی تھا، لہٰذا ابو العباس نے اسے بھی قتل کروایا۔ ابو سلمہ خلال، جس کو وزیر آل محمد کا لقب دیا تھا، محض شک کی بنا پر اسے بھی قتل کروایا۔ اور یہ جواز، اس طرح اپنے محسنوں کو قتل کروانا اور دھوکے سے قتل کروانا، یہ کام یقیناً سپاہی کر سکتا تھا، یعنی جو بھی اس کا مخالف تھا اس نے اپنے ہر مخالف کو تحت یعنی ختم کرنے، قتل کرنے میں کسی قسم کا کوئی آر محسوس نہ کیا۔ یہ واحد اس کے کردار پر داغ ہے جو اس نے اپنے
ساتھیوں کو، اپنے محسنوں کو جنہوں نے اس کی خلافت کے لیے راہ ہموار کی، انہیں قتل کیا، اور امویوں کے قتل میں اس نے بہت زیادہ سفاکی سے کام لیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے قتل میں جہاں اس کا ذاتی جذبہ انتقام تھا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہ ایرانی درباری اور ایرانی وزیر، وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ وہ اسے ہر وقت عربوں کے خلاف بھڑکاتے اور اسے بدلہ لینے پر ابھارتے تھے۔ بنیادی طور پر وہ خود عربوں سے نفرت کرتے تھے، اور انہوں نے بنو عباس کے ذریعے عربوں سے خوب بدلہ لیا، اور لاکھوں عربی جو تھے وہ بنو عباس کی جب حکومت قائم ہوئی تو وہ قتل ہوئے۔ یہ لوگ ہر وقت عباسیوں کو عربوں کے قتل پر اکساتے رہتے تھے، لہٰذا جہاں ہم سفاکی خون ریزی کی ذمہ داری الصفا پر ڈالتے ہیں، وہاں ایرانی بھی اس کے برابر کے شریک تھے، لیکن الصفا اگر اتنا سفاک اور خون ریز نہ ہوتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شاید وہ عباسی خلافت کو قائم نہ کر سکتا، اور اتنا اسے استحکام نہ ملتا جتنا کہ الصفا کے اس کردار کی وجہ سے ملا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس کی سفاکی کی وجہ سے اس کے کردار کی باقی تمام خوبیاں جو تھیں وہ دب گئیں، اور جیسے ہی الصفا کا نام سامنے آتا ہے تو اس کی کوئی اور خوبی سامنے نہیں آتی، صرف ایک چیز سامنے رہ جاتی ہے، اور وہ ہے خون ریزی، قتل و غارت گری۔ جہاں اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہاں اس نے علوی جو کہ اس کے مخالف تھے لیکن ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ حالات چونکہ بہت ہی غیر معمولی تھے، اس میں اس نے علویوں کے معاملے میں عفو درگزر سے کام لیا۔ خاص طور پر اسے پتہ تھا کہ علوی اس کی حکومت کو پسند نہیں کرتے، اور علوی کوئی نہ کوئی مخالفانہ سرگرمی میں ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی قسم کا اپنے دور حکومت میں کسی بھی علوی اور فاطمی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ فیاضی اور دریا دلی سے کام لیا۔ وہ کوئی طبعاً یعنی مزاجاً ظالم نہیں تھا، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ حلیم تھا، یعنی نرم دل تھا، باوقار تھا۔ یہ حالات تھے جس کی وجہ سے اسے سخت گیر اور ظالم بننا پڑا۔ عام طور پر اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ علویوں لوگوں کو بڑے بڑے انعام و اکرام دیتا تھا، لیکن خاص طور پر علویوں کو بہت زیادہ نوازتا تھا۔ ایک بار کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن حسن نے صفا سے کہا کہ میں نے 1,00,000 درہم کا نام سنا ہے، کبھی دیکھے نہیں، تو صفا نے اسی وقت 1,00,000 درہم منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیے، اور بعد میں جب وہ گھر لوٹے تو ان کے پاس بھجوا دیے۔ اس طرح جو کوئی بھی اس کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا، وہ اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا، اور اس کا اپنا یہ قول تھا کہ جب ہم سلطنت کے مالک ہیں تو پھر ہمارے متوسلین ہمارے مال سے کیوں محروم رہیں، یعنی وہ لوگ جو ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم انہیں کیوں نہ مال سے نوازیں۔ وہ بہت زیادہ حاضر جواب بھی تھا، حاضر جوابی اور ذہانت اس کی ذات کی ایک اور بڑی خوبی تھی۔ علامہ سیوطی نے اس کی حاضر جوابی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن خلیفہ سے ملنے آئے، یہ ایک علوی تھے۔ اس وقت مجلس میں بنو ہاشم اور دیگر معززین قوم موجود تھے۔
الصفا کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ عبداللہ بن حسن نے کہا کہ اے امیر المومنین، خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا جو حق مقرر کیا وہ ہم کو عطا کر دیجیے۔ الصفا نے جواب دیا کہ آپ کے جد امجد حضرت علی اس امت میں مجھ سے لاکھ درجہ بہتر اور برتر تھے۔ انہوں نے آپ کے دادا حسن حسین کو، جو آپ سے 1000 درجے بہتر اور برتر تھے، بہت ہی قلیل رقم گزارے کے لیے دی تھی۔ اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو اتنا ہی دوں جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو عنایت فرمایا تھا۔ بس اگر میں اتنا ہی دوں تو انصاف ہے، اور زیادہ کہ آپ مستحق نہیں۔ صفا کا یہ جواب سن کر عبداللہ بن حسن لاجواب ہو گئے۔ الصفا نے حضرت علی کے دور کے واقعے کو یہاں اپنے جواب میں استعمال کیا۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بہت ہی کم، نہ صرف اپنے بیٹوں کو بلکہ اپنے خاندان کے لیے سرکاری مال میں سے وہ کچھ بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اسی بات کو اس نے بنیاد بنایا کہ جتنا حضرت علی اپنے بیٹوں کو دیتے تھے، مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو اتنا ہی دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ الصفا کی جو ذات کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی اس کی سادگی اور قناعت۔ ایک ایسی سلطنت کا وہ بانی تھا جس میں آج 40 ملک ہیں، کہ وہ 40 ملکوں کا، آج کے اسلامی 40 ملک بنتے ہیں جو الصفا کی سلطنت میں شامل تھے۔ اتنی بڑی عظیم و شان سلطنت کا بانی ہونے کے باوجود اس کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ اس کی وفات کے وقت جو برآمد ہوئی چیزیں، ان میں 9 جبے، 4 قمیضیں، 5 پجامے، 4 عمامے اور 3 ریشمی دھاری دار چادریں اس نے ورثے میں چھوڑ دی۔ الصفا کی خاص بات یہ تھی کہ عرب کے مروجہ رسم و رواج کے برعکس اس نے ایک ہی شادی کی تھی اور اس کی ایک ہی بیوی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی، اور یہ بات اس کے کردار کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا جہاں سینکڑوں بیویاں رکھنا ایک عام سی بات تھی۔ تو ایسے حالات میں اس کی صرف ایک ہی بیوی تھی۔ یقیناً یہ ایک بڑی بات اور مختلف بات تھی، اور یہ اس کے کردار کی ایک بہت بڑی خوبی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز اور روزے کا بھی پابند تھا، یعنی وہ شرعی احکامات کو بھی پورا کرتا تھا اور بالکل بھی فضول خرچ نہیں تھا۔ بہت ہی سادہ زندگی گزارتا اور فضول خرچی سے اجتناب کرتا تھا۔ بنو عباس کے دور کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی علمی ترقی، اور اس علمی ترقی کا آغاز الصفا نے کیا تھا۔ وہ ایک علم دوست انسان تھا، اگرچہ اس کا پورا وقت جنگ و جدل اور بغاوتوں کے فروغ میں گزر گیا، لیکن اسے جب بھی فرصت ملتی وہ علماء اور شاعروں کی محفلیں منعقد کرتا، اور انہیں ادب اور موسیقی سے وہ دلچسپی رکھتا تھا۔ لہٰذا جب بھی شاعروں اور ادیبوں کو بلاتا انہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ گو کہ اسے عیش و عشرت سے بڑی نفرت تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ جو لوگ مجھے سرور نقد دیتے ہیں ان کا انعام ادھار پر نہیں ٹالا جا سکتا۔ لہٰذا شاعروں اور ادیبوں کو وہ موقع پر ہی انعامات سے نوازتا تھا، اور یہی علم دوستی ہر خلیفہ کے دور میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہارون رشید اور مامون رشید تک پہنچتے پہنچتے بنو عباس نے علم کے معاملے میں
اور علم دوستی کے معاملے میں وہ کمال کیا کہ انہوں نے تاریخ اسلام کے اس دور کو ایک سنہری دور بنا دیا، اور بنو عباس کا یہی وہ دور ہے جس میں مسلمانوں نے علم کے ہر میدان میں ترقی کی، لیکن مامون رشید کے بعد پھر زوال آنا شروع ہو گیا، لیکن مامون رشید تک ہر خلیفہ نے اور مامون رشید کے بعد بھی کچھ خلفاء نے ہمیشہ علم دوستی کا ثبوت دیا، اور اس کی بنیاد سب سے پہلے الصفا نے رکھی تھی۔ آج ہم نے الصفا کے سیرت اور کردار کا جائزہ لیا، کل ہم الصفا کے کارنامے پڑھیں گے۔ شکریہ۔